दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों कर एक इंसान ज़्यादा ताकतवर होता है और एक नहायत ही कमज़ोर। एक शख्स का शबाब, हुस्न व जमाल लंबी उम्र तक कायम रहता है और एक जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की ताकत का इन्हिसार क़ुव्वत हवानी पर होता है। क़ुव्वत हवानी क्या है? पिछली वीडियो में मैं तफसीली तौर पर क़ुव्वत हवानी के मुतालिक बता चुका हूँ। ये इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन अवामिल के मुतालिक कि जिनकी वजह से इंसान की क़ुव्वत हवानी कमज़ोर पड़ जाती है, और उनका भी कि जिससे आप अपनी क़ुव्वत हवानी को परफेक्ट रखने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये इल्मी बातें बहुत ही कीमती हैं क्योंकि ज़िंदगी की तमाम तर रंगीनियाँ इंसान की सेहत से मंसूब हैं और सेहत का दारो मदार क़ुव्वत हवानी पर ही आके ठहरता है। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मुमताज़ मुग़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुग़ल हेल्थ केयर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपसे कोई शख्स पूछता है कि सेहत क्या है, तो आपके दिमाग में सेहत के मुतालिक एक लम्बा सा मफ़हूम आ जाता है, मगर आप उसको मुख्तसर सा जवाब देते हैं कि सेहत है मर्ज़ का ना होना। मगर कभी आपने सोचा है कि दो एक जैसे सेहतमंद इंसान अपनी क़ुव्वत व ताकत में जुदा जुदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप भी सेहतमंद और जवान हैं और आपका हम उम्र दोस्त भी, मगर आपका दोस्त सीढ़ियों पर दौड़ के चढ़ जाता है और आपकी सांस फूलने लगती है। वो एक भारी वज़न को उठा लेता है, फिर भी फ्रेश रहता है, मगर आप वज़न उठाने के बाद कमज़ोरी सी महसूस करने लग जाते हैं। फिर आप एक तीसरे शख्स को देखते हैं जो 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, मगर ये खूबी आप और आपके दोस्त में भी नहीं होती। बात एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की भी किसी हद तक ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं कि जब आप कोशिश करते हैं जिम की या दौड़ते हैं तो आपका जिस्म और आपकी ताकत आपका साथ दे। ये भी मुमकिन है कि ख़ुद को बेहतर और परफेक्ट बनाने की ये कोशिश आपकी सेहत को और नुकसान दे दे। अच्छी सेहत, खूबसूरत जिस्म और हुस्न हर इंसान चाहता है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। दोस्तों, सेहत और मर्ज़ के तस्वर को तो हम समझते हैं, मगर ताकत और कमज़ोरी के तस्वर से शायद आप वाकिफ़ ना हो, क्योंकि मेडिकल और तिब की लिटरेचर में इस बात को वाज़िया नहीं किया गया, और जहाँ ज़िक्र मिलता भी है वो इतना आम फहम नहीं कि हर बंदे की समझ में आ जाए। जैसे सैकड़ों सालों से अतबा करम अपनी किताबों में ज़िक्र करते आए हैं कि इंसान की ताकत का दारो मदार क़ुव्वत हवानी और हरारत गरीज़ी पर होता है, मगर खुल के डिफाइन नहीं किया गया। इसलिए आम लोग तो क्या, बेशतर हुक्मा और मौलिज भी इन दो लफ्ज़ों से नावाकिफ़ हैं कि क़ुव्वत हवानी क्या है, हरारत गरीज़ी क्या है। दोस्तों, क़ुव्वत हवानी क्या है, इसके मतलब मैं पहले एक वीडियो पेश कर चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी क़ुव्वत हवानी को सेहतमंद और मजबूत रख सकते हैं, और वो कौन सी वजूहात हैं कि जिससे क़ुव्वत हवानी कमज़ोर पड़ जाती है। दोस्तों, दिल जिस क़ुव्वत के साथ खून को जिस्म में धकेलता है वो क़ुव्वत हवानी कहलाती है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि इंसानी दिल के दाएं आरिकल में एक जनरेटर लगा होता है जिसे साइनोट्रल जनरेटर कहते हैं, जो कि दिल के धड़कने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और इसी जनरेटर की परफॉर्मेंस ही क़ुव्वत हवानी कहलाती है। इंसानी जिस्म में खरबों खुलियात पाए जाते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है खुराक की। दिल का काम है खून को पंप करना। दिल जब खून को पंप करता है तो ये खून इंसानी बॉडी में बिछी पड़ी लाखों किलोमीटर लंबी वेन्स में सफ़र करता है। ये खून हर खुलिये तक इसकी खुराक पहुंचाता है और फिर वापस लौटता है उन खुलियों के नकारा मादों को लिए हुई। दोस्तों, इंसानी बॉडी में 4 किस्म के निज़ाम हज़म पाए जाते हैं। हज़म मैदी, जिससे आप वाकिफ़ हैं, यानी खाया पिया मैदा में पहुंचकर हज़म होता है। इसके बाद होता है हज़म कब्दी, यानी जिगर उस खुराक को हज़म करता है जो उसे महलूल की शक्ल में मैदा की तरफ से पहुंचती है। 3rd नंबर पे हज़म अरूकी आता है और 4थे नंबर पे आता है हज़म उज़वी। ये बात थोड़ी समझने की है।
ہضم عضوی وہ ہضم ہے جو کہ خلیوں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ خلیے اپنی خوراک رطوبت تجاویز سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ رطوبت ہے جو خون کے پلازما سے چھن کر خلیوں کے درمیان موجود رہتی ہے۔ خلیہ اس رطوبت سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، پھر اسے ہضم کرنے کے لیے وہ قوت حاصل کرتا ہے اپنے مائٹوکانڈریا سے۔ مائٹوکانڈریا خلیے کے لیے الیکٹرسٹی پیدا کرتا ہے جسے خلیہ اپنے افعال کو سر انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوستو ٹاپک تھوڑا خشک ہو گیا ہے، مگر بات سمجھانے کے لیے یہ سب بتانا ضروری تھا۔ حرارت غریزی کیا ہے؟ خلیہ اپنی خوراک ہضم کر کے حرارت اور توانائی خارج کرتا ہے۔ یہی حرارت یعنی قوت حرارت غریزی کہلاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمیں ہمارا جسم گرم محسوس ہوتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں طاقت اور کمزوری پر۔ دوستو جب قوت حیوانی یعنی کہ دل طاقتور ہوتا ہے تب وہ خون کو پورے زور سے پمپ کرتا ہے اور خون آسانی کے ساتھ خربوں خلیات تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر خلیہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، بدلے میں جسم کو قوت اور توانائی فراہم کرتا ہے اور خود بھی صحت مند رہتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ دوڑ لگاتے ہیں یا فرض کیجئے آپ بہت بڑا وزن اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر ضرورت پڑتی ہے آپ کو ایکسٹرا انرجی کی، تو سب سے پہلے آپ کے دل میں موجود سائنوٹریل جنریٹر کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے تاکہ دل کو زیادہ قوت ملے۔ جب دل کو ریکوائرڈ قوت مل جاتی ہے تب وہ زور سے خون کو پمپ کرتا ہے اور خون جلدی جلدی خلیوں تک پہنچتا ہے تاکہ خلیے اپنا ایندھن حاصل کریں۔ خلیے آپ کی ضرورت کے مطابق اپنا کام تیز کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ توانائی اور قوت دے سکیں۔ مگر دوستو یہاں تھوڑا سوچئے، اگر دل خون کو جلدی جلدی پمپ نہ کر سکے یا جلدی سے تھک جائے، مطلب جنریٹر اس کو ریکوائرڈ انرجی نہ دے پائے یا خلیے اپنی خوراک کو تیزی کے ساتھ ہضم نہ کر پائیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو توانائی نہ دے پائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ آپ تھک جائیں گے، آپ جسمانی کام ہو یا دماغی کام اسے وسعت نہیں دے پائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صحت اور طاقت ایک لیول تک اس کے درمیان میں رہے گی۔ اپنی طرف سے آپ ایکسرسائز کی کوشش کریں گے مگر آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور آپ یہ کوشش بھی ترک کر دیں گے۔ قوت حیوانی اور حرارت غریزی کا عمل دخل صرف ایکسرسائز کی مثال تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان دو طاقتوں کے محتاج ہیں۔ مثلا تھکاوٹ اور پھرتی، جذبہ و مایوسی، خوشی اور تنگ دلی، جوانی میں بڑھاپا اور بڑھاپے میں بھی جوان دل، شادی سے انکار اور کہیں چار شادیوں کی خواہش، بس انسان کی صحت اور طاقت کا انحصار قوت حیوانی اور حرارت غریزی پر ہے۔ سب سے پہلے آپ ان دو طاقتوں کو پرفیکٹ کر لیں، آپ کی باڈی کا سارا نظام درست اور ہیلتھی ہو جائے گا۔ دوستو کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے قوت حیوانی کمزور ہو جاتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ آج کے معاشرے میں چند ایسی چیزیں جو ہماری قوت حیوانی کو کمزور بنا رہی ہیں، پہلے میں ان کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں۔ دوستو پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے زہر۔ زہر قوت حیوانی کا قاتل ہے۔ سب سے زیادہ نقصان دل کے جنریٹر کو جس چیز سے پہنچتا ہے وہ زہر ہے۔ زہر کی وجہ سے قوت حیوانی فوراً بجھ سکتی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اور اگر انسان بچ بھی جائے تو پھر بھی اس کا دل عام لوگوں کی نسبت بہت کمزور ہو جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ خون کو اس طرح سے پمپ نہیں کر پاتا جتنی کہ باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ انسان کمزور ہی رہ جاتا ہے ہر طرح کے معاملات میں۔ دوستو زہر کے بعد جو چیز دل کو بہت جلد کمزور بناتی ہے وہ ہے ہیوی اسٹیرائڈ ادویات کا استعمال۔ اسٹیرائڈ ادویات وقتی طور پر انسان کی جان بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، خصوصاً آپریشن تھیٹر کے اندر ان ادویات کا استعمال معمول کی بات ہے، مگر کچھ ظالم معالج اپنے نام کے بڑھاوے کے لیے ان ادویات کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عام سی بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کسی کو بخار ہوتا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب باقی دوا دینے کے ساتھ اسے ایک انجیکشن ضرور لگا دیتا ہے جس سے بخار اتر جاتا ہے، مریض کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا بھی بخار رہ جاتا ہے۔ دوستو 90% وہ انجیکشن اسٹیرائڈ دوا ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ڈیکسا انجیکشن ہمارے معاشرے میں عام استعمال ہو رہا ہے۔ بخار ہو تب بھی ڈیکسا، الرجی ہو تب بھی،
دمہ کا مسئلہ ہو تب بھی ڈیکسا ایک ہائی اسٹیرائڈ انجیکشن ہے جسے چھوٹی موٹی وقتی تکلیف میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مگر یہ اپنا اثر انسانی باڈی میں ضرور چھوڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈ ادویات کے استعمال کی وجہ سے انسان جوانی میں ہی بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اپنی فیملی اور اپنی ذات کو ان ادویات سے ضرور بچائیں۔ اگر آپ اپنی قوت حیوانی کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی بڑی بیماری کا جسم میں داخل ہو جانا۔ جی ہاں دوستوں، کوئی بھی بیماری ہو اس کا بھی اپنا ایک زہر ہوتا ہے جو کہ انسانی دل پہ اثر انداز ہو کے قوت حیوانی کو کمزور کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کیمیکل کو بطور خوراک استعمال کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو غذائیں استعمال ہو رہی ہیں ان میں کیمیکل کا کتنا عمل داخل ہے۔ مثال کے طور پہ مصنوعی رنگ روزمرہ کی زندگی میں عام استعمال ہو رہا ہے۔ مصنوعی رنگ خلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کے گردوں کو عام حالت کے برعکس 100% زیادہ زور لگانا پڑتا ہے مصنوعی رنگ کی کریٹینن کو واش کرنے میں۔ ایک اور جیتی جاگتی مثال سافٹ ڈرنک کی شکل میں ہم استعمال کر رہے ہیں جو لبلبا، گردوں اور دل کو خوب نقصان پہنچاتا ہے۔ سافٹ ڈرنک کو بنانے کے بعد کئی سخت کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں جسے ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے ایک نئی ویڈیو درکار ہوگی۔ اسی طرح دوستو، فارمی مرغی، فارمی مچھلی اور ہائیبریڈ بیج سے حاصل شدہ اناج بھی قوت حیوانی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوستو، غم انسانی دل کو کمزور بنا دیتا ہے۔ غمگین رہنے سے قوت حیوانی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عوامل دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان میں غم 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ ان 5 بڑے عوامل کے بعد چند چھوٹے معاملات بھی ہیں جو قوت حیوانی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسے ہر وقت لیٹے رہنا، جسمانی کام نہ کرنا، زیادہ کھانا، کم سونا، جماع یعنی سیکس کا زیادہ اور خصوصاً خالی پیٹ کرنا، بہت لمبے عرصے تک کسی بیماری سے متاثر رہنا اور فطرت سے دوری بھی ان عوامل میں داخل ہے۔ فطرت کیا ہے، اس ٹاپک پہ میں پوری ایک ویڈیو آگے پیش کروں گا۔ دوستو، یہ تھی چند باتیں۔ امید ہے آپ کو قوت حیوانی اور حرارت غریزی اور طاقت و کمزوری کا آئیڈیا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان چیزوں کے متعلق جن کے استعمال سے آپ اپنی قوت حیوانی اور سائنریٹری جنریٹر کو بھرپور طریقے سے صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ دل کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے مروارید یعنی کہ سچے موتی جو کہ سمندری سیپیوں کے اندر سے نکلتے ہیں بہت ہی سود مند ہیں۔ کشتہ مروارید یا خمیر مروارید کے استعمال کرنے سے دل پھر سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کشتہ مرجان اور کشتہ یاقوت بھی دل کو بہت طاقت دیتے ہیں۔ عنبر اور مشک کستوری کا سونگنا، اسی طرح اگر و عود کا سونگنا یا ان ادویہ کا کوئی بھی مرکب استعمال کرنا، یہ سب دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جسم کی مالش کروانا اور اپنی بساط کے مطابق جسمانی مشقت کرتے رہنے سے آپ کا دل جوان رہتا ہے۔ دوستو، جو ادویات میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ ادویات آپ کو کسی بھی دواخانہ سے آسانی سے مل سکتی ہیں اور ان کا استعمال کسی دیسی معالج کے مشر کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ جب آپ ایک مضبوط دل و قوت حیوانی کے مالک بن جائیں گے تب آپ کی باڈی آپ کا پورا ساتھ دے گی۔ آپ زیادہ وزن بھی اٹھا لیں گے اور دوڑ بھی سکیں گے، تب وہ دوڑنا اور ایکسرسائز کرنا آپ کو فائدہ بھی دے گا، چاہے آپ دن میں آپ کی خوراک ایک روٹی یا چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں، مگر آپ اپنی بساط سے بڑھ کر آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی کیونکہ قوت حیوانی اور حرارت غریزی جو پرفیکٹ ہوگی۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگلے ٹاپک تک اپنے میزبان حکیم ممتاز مغل کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔